अस्सलातु वस्सलामु व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वअख़्लिफ़ ली खैरम मिन्हा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र और एहसान है कि जिसने अपने कलाम अज़ीम के साथ हमें जोड़े रखा। अल्लाह ताला तादमे मर्द हमें कलाम अज़ीम से सच्ची मोहब्बत, उसका अदब और उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। आज हमने सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 45 शुरू करनी है। अल्लाह ताला हमें ज़ुबान और कान और दिल के फितने से महफूज रखे और हमारी ज़ुबानों पे कलमा हक जारी फरमा दे। आज कल हमने इसकी स्टार्टिंग कर दी थी, तर्जमा हमने लफ्जी तर्जमा पढ़ लिया था, मुहावरतन तर्जमा स्टार्ट करना था। हमारी क्लास पूरी हो गई थी उस टाइम पे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और हमने इस तौरात में इन पर फर्ज कर दिया था कि जान के बदले जान, और हमने इस तौरात में इन पर फर्ज कर दिया था कि जान के बदले जान और आंख के इवज आंख और नाक के बदले नाक, कान के इवज कान, दांत के बदले दांत और जख्मों में भी बदला। तो जो शख्स इस कसास को सदका यानी माफ कर दे तो ये इसके गुनाहों के लिए कफारा होगा, और जो शख्स अल्लाह के नाज़िल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला और हुकूमत ना करे तो वही लोग जालिम हैं। इब्ने जरीज बयान करते हैं कि जब बनु करीज़ा ने ये देखा कि यहूद अपनी किताब में रिजम को छुपाते थे और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनके दरमियान रिजम का फैसला फरमा दिया, तो बनु करीज़ा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दरमियान और हमारे भाई बनु नदीर के दरमियान भी फैसला कर दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से पहले बनु नदीर अपने आप को बनु करीज़ा से अफजल, बरतर और इज्जतदार समझते थे। अगर बनु नज़ीर से कोई शख्स बनु करीज़ा किसी शख्स को कत्ल कर देता तो इसे आधी दियत देते थे, और अगर इनके किसी फर्द को बनु करीज़ा का कोई शख्स कत्ल कर देता तो इसे पूरी दियत देते थे, यानी खून बहा पूरा लेते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करीज़ी का खून नदीरी के बराबर है। ये सुनकर बनु नदीर गजबनाक हो गए और उन्होंने कहा, हम रिजम के मामले में आपकी अताअत नहीं करेंगे और हम अपनी ही हदूद को जारी करेंगे जिस पर पहले हम अमल किया करते थे। इस वक्त ये आया करीमा नाजिल हुई कि क्या तुम जहलियत के हुक्म को तलब कर रहे हो, जो कि सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 50 है। और ये आयत नाजिल हुई और हमने इन पर तौरात में फर्ज किया था कि जान का बदला जान, आंख का बदला आंख। और जैसे हमने ये आयत पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ताला ने मुतलकन फरमाया कि जान का बदला जान है, और इसमें मुसलमान या काफिर की कैद नहीं लगाई। इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने जिम्मी काफिर को कत्ल कर दिया, यानी जो कि आप ही के मुल्क में रह रहा है, तो इसके बदले में मुसलमान को कत्ल कर दिया जाएगा, जैसा कि इस आयत के अमूम और इतलाक से वाज़ेह होता है। जबकि इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहिम ये फरमाते हैं कि जिम्मी काफिर के बदले में मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाएगा। कुरान मजीद ने तौरात के हवाले से बयान किया है
کہ جان کا بدلہ جان ہے۔ یہ آیت اب بھی تورات میں موجود ہے، اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کو عیب دار بنا دے تو جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس سے کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی اس توڑنے کے بدلے میں عضو توڑنا ہو، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور دانت کے بدلے میں دانت، جیسا کہ عیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کر دیا ہے ویسا ہی اس میں بھی پیدا کر دیا جائے گا۔ اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہے۔ یہ جو ان کا پرانا عہد نامہ ہے نا تورات، یعنی کہ اس کے اندر کی یہ ورڈنگ ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ سینکڑوں سال گزر گئے، تورات میں بہت ساری تحریفات کی گئی، اس کے باوجود قرآن مجید نے تورات کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہ آج بھی تورات میں اسی طرح موجود ہے، اور یہ قرآن مجید کے صادق اور برحق ہونے کی بہت قوی دلیل ہے۔ حالانکہ یہودی اس آیت کو تورات سے نکال سکتے ہیں۔ اعضاء کے جو قصاص ہیں ان کے حوالے سے بھی جو مذاہب اربع ہیں، یعنی چاروں امام، اس کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ اپنی رائے رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی لکھتے ہیں کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا یہ معنی ہے کہ ایک آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے اور شیشہ گرم کر کے دوسری آنکھ پر رکھ دیا جائے حتیٰ کہ اس کی روشنی چلی جائے، کیونکہ جس شخص نے کسی کی آنکھ نکالی ہے، اس کی آنکھ اور جس کی آنکھ نکالی گئی ہے اس کی آنکھ دونوں بالکل مساوی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آنکھ کے بدلے میں کہ قصاص کا معنی ہے کسی شے کی مثل لینا، اسی طرح پوری ناک میں بھی قصاص متصور نہیں ہے، کیونکہ ہڈی میں قصاص نہیں ہوتا۔ البتہ اگر ناک کا صرف نرم حصہ ہی کاٹا جائے تو اس میں قصاص لیا جائے۔ اگر ناک جڑ سے ہی کاٹ دی گئی ہے تو اس میں امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ اگر ناک جڑ سے کاٹ دی گئی ہے تو اس میں قصاص لیا جائے گا۔ اسی طرح اعلی تناسل اور زبان میں بھی قصاص لیا جائے گا۔ امام محمد نے کہا کہ اگر کسی شخص نے کسی کی ناک، زبان یا آلہ کو جڑ سے کاٹ دیا ہے تو اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہ اعضاء دوسرے اعضاء کی مثل اور مساوی نہیں ہوتے۔ اگر کان کاٹ دیا جائے تو اس میں قصاص لیا جائے گا، اسی طرح دانت میں بھی قصاص لیا جائے گا۔ دانت کے علاوہ کسی اور ہڈی میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔ قاضی عبداللہ بن عمر شافی ہیں جی، انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت کو نکال دیا جائے گا۔ اور جو حنبلی ہیں وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی انہی اعضاء میں ہی ان کا قصاص لیا جائے گا۔ علامہ قرطبی مالکی کہتے ہیں کہ جی ان اعضاء کے قصاص میں ظاہر قرآن پر عمل کرنا ہی اولیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جس نے خوشی سے بدلہ دیا تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے، یعنی جس نے یعنی جو صدقہ کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ صدقہ کر دے سے مراد یہ ہے جو معاف کر دے، یعنی بدلہ نہ لینے کی جو فضیلت ہے وہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ یہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اگر جرم کرنے والے نے تائب ہو کر یعنی توبہ کر کے خود کو خوشی کے ساتھ حد کے لیے پیش کر دیا تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ امام مسلم حضرت عبادہ بن سامت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اور زنا نہیں کریں گے، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے۔ جس نے یہ وعدہ پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا اور اس پر حد جاری ہوئی تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر بدلہ لینے والے نے جرم کرنے والے کو معاف کر دیا اور اس سے بدلہ نہ لیا تو اس کا یہ عمل اس شخص کے جس نے بدلہ نہیں لیا اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی تائید میں قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 40، تو جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور اس کی تائید میں کچھ احادیث بھی ہیں، جس میں سے ایک حدیث بیان کر دیتے ہیں جی۔ ابو سفر بیان کرتے ہیں کہ قریش کے ایک شخص نے انصار کے ایک شخص کا دانت توڑ دیا۔ انصاری نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ پیش کیا۔ حضرت معاویہ نے اس سے کہا کہ ہم تمہیں راضی کریں گے۔ اسی قریشی نے حضرت معاویہ سے بہت منت سماجت کی کہ اسے بدلہ نہ لیا جائے۔ حضرت معاویہ نے اس انصاری کو بہت سمجھایا لیکن اس کو بدلہ نہ لینے پر راضی نہ کر سکے۔ پھر حضرت معاویہ نے اس سے کہا کہ تم اس سے بدلہ لے لو۔ اس مجلس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک حدیث سنی ہے جس کو میں نے اپنے کانوں سے خود سنا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ آپ نے فرمایا جس شخص کو جسم میں کوئی تکلیف پہنچے اور وہ اس کو صدقہ کر دے تو اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ انصاری نے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنے کانوں سے خود سنا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ تب انصاری نے کہا میں اس کا بدلہ چھوڑتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے کہا ہم تمہیں کبھی محروم نہیں کریں گے، پھر اس کو مال دینے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص کے جسم میں کوئی زخم لگے اور وہ اس کو صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے کے برابر اس کے گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگلی آیہ کریمہ شروع کرتے ہیں جی۔ المائدہ کی آیت نمبر 46 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ وَقَفَّیْنَا اور ہم نے پے در پہ بھیجی، یعنی ہم نے ان کے پیچھے بھیجی، علی آثارہم ان کے نشان قدم پر، ان کے پیچھے پیچھے ہم نے بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے ہاتھوں میں کتاب تھی، من التوراۃ تورات، آتیناہ الانجیل اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، فیہ جس میں ہدن ہدایت ہے، و نور اور نور ہے، و مصدقا لما اور تصدیق کرتی ہے یہ اس کی جو بین یدیہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے یا جن کے پاس ہے، من التورات تورات میں سے، ہدی و موعظۃ للمتقین جو ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی المائدہ کی آیت نمبر 46 ہم نے پڑھی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود کے دو قسم کے اعراض بیان فرمائے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے زنا کی حد میں تحریف کی، پھر وہ حرج میں مبتلا ہوئے اور اس معاملے میں نبی کریم علیہ السلام کو حاکم بنایا. دوسرا یہ کہ انہوں نے قصاص کے حکم میں تحریف کی، یعنی بدلے کا جو حکم تھا یہاں پہ، اور بنو نذیر کے خون کی پوری دیت اور بنو قریظہ کے خون کی آدھی دیت مقرر کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ زنا کی حد میں بھی انہوں نے تحریف کر دی، بدل دیا تھا اس حکم کو کہ جو امیر ہوتا اس کے لیے وہ سزا جو ہے رجم کی سزا کوڑوں میں بدل دی اور منہ کالا کر دینے کا معاملہ کر دیا. اور یہاں پہ قصاص میں انہوں نے کیا کیا کہ جو زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے قبیلہ یا زیادہ امیر کبیر ہے یا جس کا دھڑلہ زیادہ ہے اس کی وہ پوری دیت وصول کرے گا، اور جو دوسرا ہے جو کمزور ہے قبیلہ وہ جو ہے نا اس کو آدھی دیت دی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ ان کے تیسرے اعراض کو بھی بیان فرما رہا ہے. وہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں ربانیین یعنی جو ان کے درویش تھے اور علماء کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد مبعوث کیے گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے مصدق تھے، یعنی تصدیق کرنے والے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل نے تورات کے جن احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان احکام کو زندہ کیا. یہ حقیقی تصدیق ہے. اور انجیل نے جو تورات کی تصدیق کی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انجیل کے احکام تورات کے مطابق ہیں، موافق ہیں اس کے، سوائے اس کے ان احکام کو کہ جن کو انجیل نے منسوخ کر دیا. نیز فرمایا انجیل متقین کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے، یعنی وہ ناپسندیدہ اعمال سے منع کرتی ہے اور پسندیدہ اعمال کی طرف ہدایت دیتی ہے. متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کاموں سے بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا سبب بنے. آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں. وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل انجیل والے بما اس کے ساتھ انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق، فیہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ جو کچھ اس میں احکامات ہیں اس کے مطابق، اور جو نہیں فیصلہ کرتا بما انزل اللہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. تو یعنی پیمانہ کیا بتایا گیا ہے کہ ہمارے درمیان جو جھگڑے ہیں اور اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی کتاب کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے کہ قرآن و سنت کی طرف جائیں. اور پہلی جو اقوام تھیں، پہلے جو امتیں تھیں، ان کے لیے بھی یہی احکامات تھے کہ وہ اپنے نزاعات اور اپنے جتنے ان کے اختلافات ہیں ان میں اپنی کتاب کی طرف رجوع کریں اور اس میں احکامات جانیں کہ کیا احکامات ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. اور اللہ پاک نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ جو ایسا نہیں کرے گا وہ فاسق ہے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے عیسائیوں کو انجیل عطا کی اس وقت ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان احکام پر عمل کریں جو انجیل میں مذکور ہیں. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد انجیل پر عمل کرنے کے حکم کی کیا تجزیہ، تو اس کے مائکرو فون کی ہے انمیوٹڈ ہو یا مائکرو فون. اول یہ کہ یہ انجیل میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو دلائل موجود ہیں اہل انجیل کو چاہیے کہ ان دلائل کے مطابق آپ پر ایمان لے آئیں. دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل انجیل ان احکام پر عمل کرے جن کو قرآن نے منسوخ کیا. تیسرا جواب یہ ہے کہ انجیل کے احکام پر
چل ٹھیک ہے. عقیدہ کا نام ایک اور کا وطن ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ جی انجیل کے احکام پر عمل کرنے سے مراد یہ ہے جی بس. کہ انجیل میں تحریف نہ کریں، جس طرح یہود نے تورات میں تحریف کر دی. لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا تھا، اور نزول قرآن کے بعد قرآن مجید کے علاوہ کسی آسمانی کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرنا بھی مقبول نہیں ہے. جیسے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں صرف دین اسلام ہی قبول کروں گا، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً پکا بند کرتا ہے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا پھر آ کے بیٹھ گیا تو آرام کر لیا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس بات جی کا کھلا ہے جی اسپیکر کھلا ہے، ان سے درخواست ہے کہ اپنا مائک بند کیجئے تاکہ آپ کو صحیح آواز آ سکے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 48 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی، مصدق لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلی کتابیں ہیں، میں نے کتابی جو اس سے پہلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے. وہ مہیمنن علیہ فاحکم، اور یہ کتاب جو ہے نگہبان بھی ہے اور محافظ بھی ہے اس پر، پس فیصلہ کریں بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے کلام عظیم قرآن مجید آپ پر نازل کیا ہے اس کے مطابق. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ہرگز بھی ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے. اما جاءک من الحق، اس پر کہ آپ پر حق واضح ہو چکا ہے یا حق آ چکا ہے آپ کے پاس. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے دستور اور منہاجا راستہ مقرر کر دیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تمہیں مختلف امتیں نہ بناتا بلکہ ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں آزمائے. فِيمَا آتَاكُمْ، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، یعنی جس چیز کی تمہیں نصیحت کی گئی ہے اس کلام عظیم میں یا اس سے پہلے، تو اس کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اصل بات تو یہ ہے کہ بس آگے نکل جاؤ نیکیوں میں، اللہ، اللہ کی طرف. مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں ضرور آگاہ کرے گا اس کے بارے میں جس پر تم اختلاف کیا کرتے تھے. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے اصل احکام و مضامین پر نگہبان ہے. بس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں. تو تم نیکیوں میں جلدی کیا کرو، اور اللہ ہی کی طرف یعنی سب کے لیے ایک کام مقرر کر دیا گیا ہے
ہر امت کے لیے کہ اپنی اپنی دائرہ کار اور اپنے اپنے جو شریعت کی راہ ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے جو اس وقت کے اور اب کے جو بھی احکامات نازل ہوئے ہیں اپنے اپنے راستے پر رہے ہیں اور احکامات پر چلتے رہیں. تو تم نیکیوں میں جلدی کرو، یعنی پرائرٹیز تم لوگوں کی یہی ہونی چاہیے کہ نیکیوں کی طرف بڑھو، آگے نکل جاؤ، نیکیوں میں مقابلے کرو ایک دوسرے سے، بجائے کہ یہ کہ تمہاری شریعت میں یہ آیا ہماری شریعت میں یہ آیا ہے اور ان چیزوں پہ اختلافات کرو، بلکہ نیکیوں میں آگے نکل جایا کرو. اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں میں حق و باطل سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلافات کیا کرتے تھے. یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو ہمارے ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والی ہے، جبکہ وہ دوسرا بندہ بھی اپنے